नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चाह रही थी कि जो हमने पिछले दफ़ा शफ़ाअत का बयान शुरू किया था, हम इस बुक में से शफ़ाअत के बयान की बुक में से उसको थोड़ा हाइलाइट्स कंप्लीट कर लें ताकि ये टॉपिक एक कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं शफ़ाअत के वो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएं। तो उसके लिए आज हम एक छोटा सा एक और सेशन कर लेते हैं इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि जो मुझे फ़ायदा हुआ वो आपको भी आपको भी फ़ायदा हो इंशाअल्लाह। तो हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि शफ़ाअत किसको कहते हैं। शफ़ाअत का मतलब होता है मिलाना, जैसे पेयर बनाना। तो एक जो है दूसरे के लिए सिफारिश करता है। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं कि कोई अमीर शख्स गरीब के लिए या कोई जॉब के लिए एक दूसरे की सिफारिश की जाती है, तो अल्लाह ताला को इसी का नाम सिफारिश है। शफ़ाअत का मतलब किसी के लिए सिफारिश करना, ख्वाह वो अच्छी सिफारिश हो या बुरी। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत निसा में फरमाते हैं, आयत नंबर 85 में, मैं यशफ़अउ शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा व मैं यशफ़अउ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ़लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। क्या मतलब? जो शख्स किसी के लिए अच्छी सिफारिश करेगा, ख्वाह कबूल हो या ना हो, उसे उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो कोई बुराई की सिफारिश करेगा उसे उसके गुनाह में से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का निगहबान है। हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिफारिश करो सवाब पाओगे। इसे निसाई ने रिवायत किया है। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो है सिफारिश कौन कर सकता है और किसके लिए होगी। तो सिफारिश करने और सिफारिश के उसमें 3 शराइत ज़रूरी हैं। नंबर 1 के सिफारिश करने वाले को अल्लाह ताला इजाज़त देंगे तो वो सिफारिश करेंगे। नंबर 2, सिफारिश जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त देंगे उसके लिए सिफारिश होगी। और तीसरी शर्त है कि शफ़ाअत पाने वाला अल्लाह ताला की वहदानियत का फिर यकीन रखता हो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कोई शख्स जो अल्लाह ताला का महबूब समझकर ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला ने उसे अपने इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, लिहाजा क़यामत के रोज़ उसकी सिफारिश हमें अल्लाह की पकड़ से बचा लेगी, तो ये मुशरिकाना अकीदा है। इसे रवाहु मुस्लिम की एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ की, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। जब वो तवाफ करते तो वो कहा करते थे, ए अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं। ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खराबी हो तुम्हारे लिए बस यहीं तक तलबिया रहने दो, यानी इसके बाद मुशरिकों के कहे हुए अल्फाज ना कहो। मुशरिक आगे ये कहते, मगर एक तेरा शरीक है और उसका भी मालिक तू ही है, और वो किसी चीज का मालिक नहीं।
مشرک یہ لفظ کہتے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ مشرکوں کے تلبیے سے یہ بات واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ مشرک تمام مخلوق کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے، لیکن اپنے بزرگوں اور ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں سفارش کر کے انہیں بخشوا سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کو مشرکانہ قرار دیتے ہوئے تلبیے کے الفاظ مگر ایک تیرا شریک ہے ادا کرنے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کو منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو 3 شرائط ہو گئی۔ مشرکانہ عقیدہ رکھنے والوں کے لیے قیامت کے روز کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس میں سورۃ الانعام آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا۔ کیا مطلب؟ اور یہ قرآن سنا کر نصیحت کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اسے اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور ناصر اور سفارشی موجود نہ ہو، اور اگر وہ کوئی چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا بھی چاہے تو وہ اس سے قبول نہ کی جائے گی۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کیا مطلب؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کوئی خرید و فروخت، دوستی اور سفارش کام نہیں آئے گی، اور کافر تو ہیں ہی ظالم۔ پھر سورۃ اس میں انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، سورہ بقرہ میں یہ تو ہم پڑھ کر آئے نا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور مشرکوں کا کوئی ایک اور اس میں سورۃ المدثر آیت نمبر 48 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ کیا مطلب؟ مشرکوں کو کسی سفارشی کی سفارش قیامت کے روز فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کے اختیار میں ہے، وہ مالک ہے کہ کس کی سفارش اس نے قبول کرنی ہے اور کس کے لیے اس نے سفارش کی اجازت جس کو دی جائے گی۔ تو سفارش کا جو ہے صحیح عقیدہ رکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سفارش کس کی قبول کی جائے گی، جس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور پھر جو ہے شفاعت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت، پچھلی دفعہ ہم نے کور کر لیا تھا کہ شفاعت کبریٰ کی اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی کہ وہ سب سے پہلے صرف شفاعت کریں گے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد دیگر انبیاء کرام، ملائکہ اور مومن لوگ سفارش کریں گے۔ اس کی جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرمائے گا فرشتے بھی سفارش کر چکے، انبیاء بھی سفارش کر چکے، مومن سفارش کر چکے، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔
اس کی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء اور ملائکہ کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے انہیں شفاعت کا موقع عطا فرمائیں گے۔ انبیاء اپنی اپنی امت کے لیے، شہداء اپنے اعضاء کے لیے، صلحاء اور اولیاء اپنی اپنی جان پہچان کے لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن ملائکہ کن لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے؟ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ چونکہ تمام شفاعت کرنے والے کسی نہ کسی تعلق اور رشتے کی بنیاد پر شفاعت کریں گے، لہٰذا ملائکہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کے ساتھ ان کا دنیا میں کسی طرح کا تعلق رہا ہو، مثلا ان کی حفاظت پر مامور رہے ہوں یا فجر اور عصر کی نمازوں میں حاضری لگانے پر مامور رہے ہوں۔ آگے واللہ اعلم بالصواب۔ شہداء یا شہید اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ اس میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک شہید کو 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1 کہ اس کا خون گرتے ہی اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 جنت میں اس کو اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 قبر کے عذاب سے شہید کو بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 4 قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے شہید محفوظ رہے گا۔ نمبر 5 ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور موٹی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا۔ نمبر 6 قیامت کے روز اسے اپنی قریبی رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ پھر اس کے بعد اور کون سفارش کرے گا؟ ایماندار لوگ جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے اپنے اعضاء اور اقارب اور جان پہچان والوں کے لیے سفارش کریں گے اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار والی حدیث میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم لوگ اپنے حق کے لیے جتنا تقاضا یا مطالبہ مجھ سے کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شدید تقاضا اہل ایمان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس وقت کریں گے جب انہیں اپنے بارے میں اطمینان ہو جائے گا کہ وہ نجات پا گئے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بھائی بند ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے اور دوسرے نیک اعمال کرتے تھے، انہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان ہو اسے نکال لاؤ۔ اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کے چہرے جہنم پر حرام کر دیں گے۔ بس جب اہل ایمان وہاں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بعض لوگ قدموں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، بعض لوگ نصف پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ جس کو پہچانیں گے انہیں نکال کر لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور دوبارہ سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا جاؤ، جس کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور جسے جسے پہچانیں گے اسے نکال لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا جاؤ، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ جائیں گے اور جسے پہچانیں گے اسے نکال لائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور کون سفارش کی اور کس کو اجازت دی جائے گی اور کون سفارش کرے گا؟ روزہ اور قرآن بھی قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بھی قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔
قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔